समझते हैं कि 20 साल के बाद पाकिस्तान के शिया जो है वो किताबों से कुछ भी साबित नहीं कर सकते करने। मैंने कहा यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो आप सोचते हैं ना, अल्लाह वो नहीं होने दे रहा। अल्लाह हालात ऐसे बना देता है कि वाक़या कोई ना कोई हो जाता है। हमारे 15 साल आराम में गुजर जाते हैं। कहने लगा अब क्या वाक़या हुआ? मैंने कहा हमारे मजहब की सच्चाई फिर सामने आ गई है कि चीफ जस्टिस ने वजीर आजम को मुजरिम बना के कटहरे में खड़ा करके दुनिया को बता दिया है कि ये वजीर आजम नहीं। और पाकिस्तान के सारे मौलवी सिवाय पीपल्स पार्टी के समेत नून ग्रुप के शाह जी सारे पीछे पड़े हुए हैं कि जी हम यूसुफ रजा गिलानी को वजीर आजम नहीं मानते क्योंकि ये मुजरिम है। और मुजरिम वजीर आजम नहीं हो सकता, मुजरिम मुअज़्ज़ज़ नहीं हो सकता, मुजरिम मोहतरम नहीं हो सकता। भाई उसका जुर्म क्या है? आप जिए सरकार, मैं पूछता हूँ इसका जुर्म क्या है? कहते हैं जी जुर्म ये है कि इस वजीर आजम ने चीफ के कहने पे सुएस हुकूमत को खत नहीं लिखा। इसने चीफ का कहना नहीं माना, और जो चीफ के कहने पे खत ना लिखे उसे मुजरिम समझते हो, और जब मोहम्मद के कहने पे लिखने का सामान ना दे उसे हीरो समझते हो। ये बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सर, आप मेरा बच्चा जिंदा हो सलामत रहे। अच्छा साहिबान, माशाअल्लाह फ्रेश चीज़ें आप तक पहुंचती रहती हैं, और कौन सी खबर है जो मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता। और माशाअल्लाह एजुकेशन से वाबस्ता मेरे भाई नकवी साहब, बहुत बड़ा नाम है, वो भी मौजूद हैं और आप भी जय्यद चेहरे मेरे सामने बैठे हुए हैं। आजकल सूरत सुप्रीम कोर्ट वाली आपके सामने है कि उनका बेटा जो है चीफ का अरसलान इफ्तिखार जो है, उस पर इल्ज़ाम है कि उसने कहीं से जी रिश्वत ली है, और वो देने वाला जो है उसे भी बार बार अदालत में पहले कोशिश ये थी और कहा भी ये जा रहा था कि चीफ साहब अपने बेटे का केस खुद सुनेंगे। अच्छा शौक है, अच्छा शौक है, अच्छा शौक है, अच्छा शौक है, ताकि बड़े नामों में एक नाम ये भी आ जाए कि जी बहुत अरसे के बाद मुसलमानों की एक अदालत ने दोबारा याद दहानियां करवा दी। अरसे के बाद मेरी तरफ ध्यान है सारे मजमे का, अरसे के बाद जी बाप बेटे का फैसला करेगा। लेकिन 2 दिन बाद, गुलाम अब्बास मेरे भाई मेरी तरफ रहमत फरमाए, 2 दिन बाद क्या तब्दीली आ गई? पता चला कि चीफ खुद नहीं सुन रहा बल्कि 2 जज जो है ना वो और बिठा दिए हैं। वो 2 जजों का पैनल जो है वो 2 जस्टिस सुनेंगे कि अरसलान का केस क्या है। चीफ बाप पीछे हट गया। मेरे ज़हन में आया कि शायद बाप कहीं इसलिए न हट गया हो कि कहीं ऐसा ना हो कि बेटा कटहरे से बोल पड़े मुझे सजा कबूल है, लेकिन सजा मुझे वो दे जिसने ये जुर्म खुद कभी नहीं किया। मुतवज्जे अल्लाहु अकबर। जी बिस्मिल्लाह, मेहरबानी सरकार, जी बिस्मिल्लाह। आप जी है, आप जिंदा हो सलामत रहे मेरे बाप। बस खत्म कर रहा हूँ, वक्त ही नहीं है। ये लंबी बात है, ये लंबी बात है। ये वाकया मैं मेंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, दोस्ताना माहौल में कह रहा हूँ, कोई तलखी रंजिश वाला पहलू नहीं है। जंग अखबार ने परसों के जंग अखबार में, ये जंग अखबार की बेनियाजी है, तो उसने ये लिखा कि जी पुराने दौर में एक बेटा बाप की अदालत में आया था और बाप ने अपने हाथों से उस बेटे को कोड़े मारे थे। कतन किसी किताब में नहीं है, कतन किसी बुक में नहीं है। ये नई नस्ल के तलबा तालिबात को ज़हनी तौर पर परेशान किया जा रहा है और गलत तारीख जो है वो प्रोपेगेंडे के थ्रू बनु उमैया और बनु अब्बास की सुन्नत पे अमल करते हुए गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हालांकि हम साबित करने की पोजीशन में है कि रियाजुन नज़रा जैसी मोतबर किताब हमारी नहीं है, हमारे भाइयों की है। और यह हवाला आप लिख सकते हैं, मुहिबुद्दीन तबरी उनके राइटर हैं, रियाजुन नज़रा। और रियाजुन नज़रा एक कदीमी किताब में नाम ले रहा हूँ, ये डाइजेस्ट नहीं है, ये मैं ख्याल पेश नहीं कर रहा। रियाजुन नज़रा से भी पहले की किताब है जिसका नाम तारीख खमीस है। अगर आप इजाजत दें, मैं मिनुआ में वो लफ्ज दे रहा हूं, जब बाप ने कहा ना बेटा है तो क्या है, इसे सजा दो। जल्लाद कोड़ा मारने वाला आगे बढ़ा, बेटे ने जल्लाद को रोका और कुर्सी की तरफ देख के कहा मुझे जुर्म भी कबूल है, मुझे सजा भी कबूल है। मैं जज्बाती बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिक्र दे रहा हूं। मुझे एहसास है सोजी मैं नहीं ला सका,
لیکن زاہم شاہ جی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سریلا سید ہے یار, آپ اطمینان رکھے, پریشان آپ کیوں ہیں؟ لیکن میں اہم بات آپ کی نظر کر رہا ہوں, یہ ہم ترجمہ جلدی میں کر دیتے ہیں کہ مجھے سزا وہ دے جس نے یہ جرم خود نہیں کیا. لیکن بیٹے نے جو فکرے کہے ہیں, قدردان لوگو آپ قدر کرو گے, میں منو ان فکرے دے رہا ہوں. اس نے پتہ کیا کہا تھا؟ مجھے سزا وہ دے من فعلا فیلی فی جاہلیت او اسلام من, مجھ پہ شراب پینے کا الزام ہے, مجھے سزا وہ دے جس نے زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں پی. اوئے ہوئے 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 اوئے اگلے پچھلے بھائی ذہنی طور پہ جانو, یہ ریاض النظرہ کے لفظ ہے, یہ تاریخ خمیس کے لفظ ہے. اس نے کہا مجھے سزا وہ دے جس نے زمانہ جاہلیت میں بھی یہ جرم نہیں کیا اور اسلام کے اعلان کے بعد بھی یہ شراب والا جرم نہیں کیا. نفیس مجمع, باریک باتیں آپ نے نہیں سمجھنی تو ایبٹ آباد والوں نے سمجھنی. جب بچے نے کٹہرے میں کھڑے ہو کے کہا نا جس نے زمانہ جاہلیت میں بھی جرم نہ کیا, اعلان اسلام کے بعد بھی نہ کیا, وہ مجھے سزا دے. پبلک بھی چپ تھی, جسٹس بھی چپ تھی. اور سلام کرو ابو طالب کے بیٹے کو, نہیں تو تیری تاریخ میں یہ لکھ دیا جاتا کہ اسلامی دربار میں ایک حکمران نے بیٹے کو سزا دی, بیٹا ملزم اکیلا بولے جا رہا تھا, مجھے سزا کون دے سکتا ہے, مجھے سزا. اگر تیرے چپ ہی رہ جاتی, اسلامک ہسٹری میں کیا لکھا جاتا؟ سلام کرو ابو طالب کی چوکھٹ پہ جب وہ کہہ رہا تھا مجھے سزا وہ دے جس نے نہ زمانہ جاہلیت میں پی ہو اور نہ اعلان اسلام کے بعد. اکیلی آواز ابو طالب کے بیٹے علی کی آئی تھی کہ تجھے سزا میں بھی دے سکتا ہوں, میرا حسن بھی دے سکتا ہے, میرا حسین بھی. ہائے 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 ہائے, اصل وقت تمام ہو گیا. اصل تاریخ بچوں کو دو. یہ کائنات کا پہلا اور آخری ہیرو ہے جس کا ظہور بھی اللہ کے گھر میں. میرے بھائی مولانا ناصر عباس, علامہ ناصر عباس صاحب ملتان پہ کو 5-6 پرچے, دیگر کچھ علماء بھی پرچوں کی زد میں ہیں, کچھ کا نام لسٹوں میں ہے. اللہ جانے سمجھتے کہ آنگے اس طرح کا ماحول پیدا کریں گے تو علی علی نہیں ہوگا. اور شیعہ نہیں تھے, علی تھا. مجھے تائید چاہیے یار, آپ چپ رہیں گے غلط فہمیاں رہیں گی. شیعہ نہیں تھے, علی تھا. ہم نہیں ہوں گے, علی پھر بھی. علی کعبے میں آیا, مسجد میں شہید ہو گیا. اللہ کے گھر میں آیا, اللہ کے گھر سے چلا گیا. شیعہ قتل کرنے سے علی ختم تھوڑی ہوتا ہے, لیکن جو 2 جگہوں پہ آیا ہے. ہم سے علی کا تو کیا سمجھتا ہے کہ ہمیں قتل کر کے علی کو مٹا لو گے؟ علی کعبے میں آیا, مسجد میں گیا. اگر علی کو ختم کرنا چاہتے ہو یا مسجدیں گرا لو یا کعبہ ڈھا دو. جب تک مسجد ہے علی کی شہادت یاد آئے گی, اور جب تک کعبہ رہے گا علی کی ولادت یاد آئے گی. گفتگو میں کلوز کر رہا ہوں, مصاحب کا تو وقت ہی نہیں ہے. میرے بھائی سید صاحب پڑھیں گے. 13 رجب کو کعبے میں لیا. یہ یقین نہیں آتا, میں ان کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں. 2-3 دن پہلے مجھے بیت اللہ سے ایک دوست کی کال آئی کہ شاہ جی میں اس جگہ پہ بیٹھ کے آپ کو موبائل سے فون کر رہا ہوں جس دیوار نے علی بادشاہ کی ماں کو راستہ دی. اس کا مطلب ہے پرسوں تک دیوار کعبہ میں نشان تھا. تو آپ کے بھی کیا کہنے, اب تو میرا آپ کو داد دینے کو دل چاہ رہا ہے. میرے خیال پورے مجمع جو میرا کسی دا لین دین دا رولا نہیں, لیکن پھر بھی بندے مجھے گھور رہے ہیں کہ یار بات پتہ نہیں کیوں لمبی شادی کر رہے ہیں. بس ایک چھوٹا سا مقصد وہ دے رہا ہوں آپ کو. وہ نشان دیوار کعبہ کا ابھی تک ہے. اپنی حویلی سے چل کے علی کی ماں اللہ کے گھر آئی, دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھا, دیوار کعبہ نے راستہ دیا, علی کا ظہور کعبے میں ہوا.
13 رجب جمعے کا دن 30 عام الفیل، 16 رجب 30 عام الفیل 3 دن بعد نبی آئے. جس دیوار نے علی کو راستہ دیا تھا اسی دیوار نے نبی کو راستہ دیا. نبی دروازہ کھول کے کعبے میں نہیں ہے، اسی جگہ سے نبی گئے. اللہ آپ کو حج نصیب فرمائے، اللہ آپ کو عمرے نصیب فرمائے. اپنی آنکھوں سے دیکھو، 38 سال پہلے سعودیوں نے کوشش کی تھی، امریکیوں سے کہا تھا کوئی فلنگ، کوئی کیمیکل دے دو یہ پچھڑ کی ختم ہو جائے. بندے ہمیں پوچھتے ہیں یہ نشان کیسا ہے. امریکیوں نے کیمیکل دیا، کہا نشان بالکل کلیئر ہو جائے گا. کیمیکل سعودیوں نے یوز کیا، دن کا سورج نہیں ڈوبا تھا، نشان پھر نکل آیا. سعودیوں نے امریکیوں سے کہا خرچہ مزید کرتے ہیں، ڈالر درہم دینار مزید ہم دیتے ہیں، نشان پھر نکل آیا. کیمیکل ہی بدل دو. امریکیوں نے کہا تھا کیمیکل بعد میں بدلیں گے، پہلے اس نشان کی ہسٹری بتاؤ کیا ہے. آپ سن رہے ہیں، آپ ذہنت فرما رہے ہیں. پہلے اس نشان کی ہسٹری بتاؤ کیا ہے. انہیں بتانا پڑا کہ جی عرب میں ایک سردار تھا ابو طالب، اس کی زوجہ اپنی حویلی سے چل کے اللہ کے گھر کے قریب آئی، دیوار کعبہ نے راستہ دیا، علی کا ظہور کعبے میں ہوا. امریکی یہ کہہ کے پلٹ گئے کہ جسے گارڈ راستہ دیتا ہے اس کے نشان نہیں مٹائے جا سکتے. آپ جیئے میرے بچوں، آپ زندہ ہو سلامت رہو. آخری بات میں کر رہا ہوں، آخری اپیل کر رہا ہوں. 16 رجب کو نبی کعبہ میں تشریف لائے. بچوں خصوصی آپ سے میری گزارش ہے، بزرگ تو سینئر لوگوں کو، علماء کو سننے والے لوگ ہیں، میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں اور آپ یہ بات آگے بھی کر سکتے ہیں. نبی نے علی کو ہاتھوں پہ لیا، 3 دن کے بھائی ہاتھوں پہ لے کے نبی نے علی کی ماں سے کہا اماں فاطمہ، اماں فاطمہ. اماں غور سے دیکھیں، علی کی پیشانی بالکل میرے جیسی نہیں. میں صرف داد صاحب دینے کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں، آپ قدردان لوگ ہیں اس لیے کر رہا ہوں. علی نے اماں کہا. ہم ہر پلیٹ فارم پہ ثابت کرنے کی پوزیشن میں کہ جب 6 سال کے نبی تھے اور نبی کی ماں آمنہ بنت وہب کا انتقال ہوا، تب سے لے کے پوری زندگی محمد نے علی کی ماں کو اپنی ماں کہا. تیرے ذہن میں بات ہی نہیں آ رہی جسے محمد مسلمانوں کی ماں کہہ دے اس کی باتیں بہت کرتے ہو، اور جسے محمد اپنی ماں کہہ دے اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، اس کی یاد بات ہی نہیں کر رہا. نبی نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کے یہ کہا اماں فاطمہ آؤ میں آپ کی طرف سے اپنی طرف سے منت کرتا ہوں. یا رسول اللہ لگتی تو چاچی ہے، چلو آگے پیچھے آپ ماں کہتے ہیں، آج کعبے میں علی کی ماں کو چاچی کہو، آج آپ ماں کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو شاید نبی جواب دے میں کعبہ میں علی کی ماں کو اپنی ماں کہہ کے دنیا کو بتا رہا ہوں کہ علی کی ماں محمد کی ماں ہے، اور ماں کے گھر بھائی پیدا ہوتے ہیں، یار نہیں پیدا ہوتے. متوجہ صاحبان گرامی خاطر، اماں فاطمہ متوجہ اماں فاطمہ. جہاں جہاں کیمرے کی لائٹ پہنچ رہی ہے نا، بندے کیمرے کو دیکھنے میں مصروف ہے. اور کیمرے کو دیکھا جائے تو کیمرہ ناراض ہو جاتا ہے. اچھا پوز تب آتا ہے جب آپ ممبر کو دیکھیں. ہاں مطلب کیمرہ. اب میری اپیل ہے یار 2 منٹ لائٹ دے دے، اس کے بعد تو جان تیرا کام جانے. 16 رجب ہاتھوں پہ علی. مجھے تو مہربانوں کی سمجھ نہیں آتی، ہم سب کی عزت کرتے ہیں لیکن جو جس کے مقام ہے اسے اس کا مقام دو. یہ علی واحد ہیرو ہے جو کعبے میں پیدا ہوا اور اتنے نصیبوں والا ہے کہ گڑتی محمد نے دی. میں کوئی امریکی مجمع سے خطاب کر رہا ہوں. یعنی پہلی غذا حضور نے دی ہے. باتیں اس میں بہت سی ہیں لیکن میں چھوڑ رہا ہوں. علی کی پہلی غذا لو آب رسالت. جی آپ زحمت فرمائیں. اور جب علی کو نبی نے اپنے قریب کیا اور ماں سے کہا اماں فاطمہ، علی کی آنکھیں مجھ جیسے، علی کا چہرہ مجھ جیسے، تب بی بی نے کہا کہ بیٹا محمد جب سے تیرا بھائی آیا نا یہ آنکھیں نہیں کھول رہا. نبی نے کہا کیوں یا علی؟ علی نے پھٹ آنکھیں کھولی اور نبی کو دیکھا.
یعنی پہلی نظر دیدار مصطفیٰ. میرے اہل اسلام بھائیوں سے اپیل ہے کبھی قریب آ کے سمجھا بھی کرو. پہلی نظر دیدار مصطفیٰ. میں پھر کہہ رہا ہوں پہلی نظر حضور کا چہرہ. خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن زیدی مرحوم بزرگ آپ جانتے ہیں ان کے نام سے, خدا ان کے درجات بلند فرمائے. کمال شیعہ خطابت وہ کر گئے, زمانی باتیں ان پہ ختم تھی. وہ اس مقام پہ لفظ کہا کرتے تھے کہ شیعو علی تمہارا بڑا بہادر ہے, لیکن نبی کو دیکھتے ہی علی کی بھی آنکھیں کھل گئی. کوئی تو قدر کرے گا, کوئی تو قدر کرے گا, کوئی تو قدر کرے گا ان فکروں کی. ہاں جب نبی نے کہا نا کیوں یا علی, متوجہ ہے آخری بات کر رہا ہوں, بالکل آخری لمحے, کیوں یا علی. علی نے آنکھیں کھول کے نبی کو دیکھا. میں نے کیا کہا آپ سے, پہلی نظر, وقت تمام ہے یہیں پہ بات کلوز کر رہا ہوں. جب پہلی نظر میں حضور کو دیکھا, آپ کیا سمجھتے ہیں نبی احسان رکھتا ہے؟ ساری پاور ہی پہلی نظر میں ہوتی ہے. نہ قدر کرو, میں کو ناراض ہو رہا ہوں آپ سے. اور شیعہ سنی مکس مجمع, جب پہلی نظر علی نے محمد کو دی, دیکھیں میری طرف. زیغم شاہ جی مجھے جوش ملی آبادی کا ایک فقرہ ذہن میں آ گیا, کم میں شعر پڑھتا ہوں, لیکن جب 3 دن کے بھائی کو محمد نے ہاتھوں پہ لے کے پہلی خزہ بھائی کو دے رہے تھے نا, جب زبان سے مل رہی تھی, اللہ جانے جوش کہیں بیٹھا دیکھ رہا تھا. جوش ملی آبادی نے پتہ کیا کہا, جس وقت نصف نور ملا, نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر. متوجہ صاحبان گرامی کا جی بسم اللہ سرکار, آپ زندہ و سلامت رہے. یہی وہ لمحے تھے, یہی بچوں, یہی وہ لمحے تھے جب نبی نے پہلی میری طرف دیکھے, آخری فکرے ہے, پہلی نظر دیدار مصطفیٰ, پہلی خزہ لعاب مصطفیٰ, ہاتھوں پہ علی, جب کھلی دی آنکھیں اور نبی کی زیارت کر رہے تھے. نبی نے احسان نہیں رکھا, جو نبی نے فکرہ کہا اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. لیکن جو بندے مر کے تلقین عربی میں سمجھ لیتے ہیں, انہیں اس بات پہ مطلب لاپرواہی یا بے نیازی نہیں کرنی. نبی نے یوں علی کو ہاتھوں پہ لیا, علی کی پہلی نظر نبی کے چہرے پہ, اور نبی نے فکرہ پتہ کیا کہا, منوان عربی عبارت میں پیش کر رہا ہوں. نبی نے فرمایا یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم. علی تو نے مجھے پہلی نظر دی, میں تجھے اپنا علم دے رہا ہوں. اور پچھلے بھائیوں تک سارا مجمع جاگ رہا. جی آپ جی آپ زندہ ہو سلامت رہے. آپ جی بسم اللہ بسم اللہ, آپ جی نوجوانوں زندہ ہو سلامت رہے. ہاں یہ نبی کے فکرے ہیں. جی شیعہ اسے نہیں مانتے, شیعہ اسے نہیں مانتے, ہم جسے مانتے ہیں محمد کی وجہ سے مانتے ہیں. علی فرماتا, نبی فرماتا تو نے پہلی نظر دی, میں تجھے اپنا علم دے رہا ہوں. اللہ کرے بات کیونکہ بالکل قریب ہے. جب نبی نے کہا نا میں تجھے اپنا علم دے رہا ہوں, 3 دن کا بچہ نبی کے ہاتھوں پہ بول کے کہتا ہے یا رسول اللہ تورات پڑھو. ہائے 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 ہائے, اوہ ہوئے ہوئے ہوئے, اللہ اکبر. جی بسم اللہ سرکار. علی فرماتا ہے یا رسول اللہ تورات پڑھوں, زبور, انجیل. مجلس ہو رہی ہے نا یہ فتح منڈ میں, مجلس ہو جگنے میں, سارے معاشرہ ہے. ہمارا ایک بھائی سجے کھبے عزیز داریاں بھی ہیں, میل ملاپ بھی. کوئی ہمارا عزیز بھائی مجلس میں کھڑو, میری بات سن کے جا کے کہے گا جی وہ ریاض رضوی ہے نا, وہ شیعوں کا مولوی ہے, وہ آج کہہ رہا تھا کہ 3 دن کے علی نبی کے ہاتھوں میں بول رہا تھا. مولوی صاحب ذرا مسئلہ بتائیں, بھلا 3 دن کا بچہ بول سکتا ہے؟ مولوی صاحب مسئلہ بتانے کی بجائے عباس بھائی پتہ کیا کہتے ہیں, اوے ہور جا. وہ کہتا ہے قبلہ میں کہاں گیا تھا, وہ تو گلی سے گزر رہا تھا, لہذا پلیز آپ مسئلہ بتائیں, نبی کے ہاتھوں پہ علی بولا کیا سچ ہے یا نہیں؟ قبلہ فرماتا ہے چل تو خود اپنی عقل سے پوچھ کہ بھلا 3 دن کا بچہ بولتا ہے.
تو قبلہ آپ 16 نے ٹھیک کہہ رہے ہیں، 3 دن کا بچہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ 6 مہینے محلہ والوں کو اکٹھے کر کے کہیں کہ مجلس ان کی تھی، ان کا مولوی کہہ گیا تھا 3 دن کا علی نبی کے ہاتھوں پہ بولتا ہے۔ شیعہ غلط کہتے ہیں، بھلا بچہ بھی بول سکتا ہے 3 دن کا علی نبی کے ہاتھوں پہ بول، بچے بول ہی نہیں سکتے، بچے بول ہی 6 مہینے کہیں گے نبی کے ہاتھوں پہ علی نہیں بولا، مہینہ ربیع الاول کا آئے گا وجد میں آ جائیں گے اور پھر کہیں گے ہمارا نبی وہ نبی ہے جس کے ہاتھوں پہ پتھر بولا کرتے تھے۔ نوجوانوں آپ نے زحمت نہیں کرنی تو کس نے کرنی ہے؟ آپ جیئے میرے بھائی، بس بات میں نے ختم کر دی، بات میں کلوز کر رہا ہوں۔ ہمارا نبی وہ نبی ہے جس کے ہاتھوں پہ، او بھائی اللہ تجھے زندگی دے، ہم نے کب کہا ہے کہ علی ماں کے ہاتھوں پہ بولا تھا؟ بولو یار، آپ بھی چپ کر گئے۔ اوہ علی والے ہو آپ تو بولے نا، ہم نے کبھی، ہمارے کسی ذاکر مولوی نے کہا ہے جی بسم اللہ جائے کہ نبی کے ہاتھوں پہ علی بولا؟ کسی نے کبھی کہا کہ ماں کے ہاتھوں پہ؟ نہیں، بلکہ جو روایت کا حصہ ہے ہم وہی بیان کرتے ہیں کہ جی نبی کے ہاتھوں پہ، نبی کے ہاتھوں پہ علی بول۔ پورے محلے میں فجر کے درس شروع ہو جائیں گے کہ شیعہ غلط ہے، نبی کے ہاتھوں پہ علی نہیں بولا جی، اور جب خود گئے جی پتھر بولے، چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا، پتھروں کا تالو ہوتا ہے۔ اوہ بول پڑھو یار، آپ بھی کیا بن گئے؟ پتھروں کا تالو ہے یا علی میری طرف دیکھے، نہ یہ نہیں، یہ مشقت کے نعرے نہیں ہے، اب زحمت فرمائے، پتھروں کا تالو بھی نہیں ہوتا، نقوی صاحب پتھروں کی زبان بھی نہیں ہوتی، لیکن سارا ملک یہ کہہ رہے ہیں نبی کے ہاتھوں میں پتھر بولے، علی نہیں بولا۔ میری طرف دیکھو، آخری منٹ ہے، ٹائم میں ضائع نہیں کرنا چاہ رہا، نتیجہ ہے میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، جی نبی کے ہاتھوں پہ پتھر بولے، جی نبی کے ہاتھوں پہ پتھر بولے، علی نہیں بولا، پتھر بولے، انہیں وارے میں ہے، علی بولے برداشت نہیں ہوتا۔ اور پتھروں کا بولنا اس لیے مان جاتے ہو کہ پتھروں سے رشتہ داریاں پرانی ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، زحمت فرماؤ میرے شہر والوں، آپ پتھروں کا بولنا اس لیے مانتے ہو کہ پتھروں سے رشتہ داریاں پرانی ہے، لیکن میں سید ریاض رضوی اپنے مجمع کی ذمہ داری لے کے تیرا بھائیوں کے تیری منت کر رہا ہوں کہ اپنے گھر میں ہمیں گالیاں دے لیا کرو، ہم جذباتی لوگ نہیں ہیں، ہم اپنے ملک و قوم کے مخلص ہیں، ہم نے کبھی کسی کے دل دکھانے کی بات نہیں کی، لیکن خدا را اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ ہر معاملہ عدالت میں جاتا ہے۔ مسلمانوں اپنی مسجدوں میں بیٹھ کے سوچو، اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے سوچو، اگر کسی عیسائی پادری نے کسی اسلامی عدالت میں کہہ دیا کہ مسلمان کہتے ہیں ہمارا نبی نبیوں کا سردار ہے، ہم عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے عیسائی ہیں، ہم عیسائی پوچھتے ہیں ملک تمہارا ہے، ریاست تمہاری ہے، اسلام تمہارا ہے، دین تمہارا ہے، لیکن دلیل کے جواب خود کش حملہ نہیں ہوتا، دلیل کے جواب کلاشن کوف بھی نہیں ہے، دلیل کے جواب گالی بھی نہیں ہے۔ اگر کسی عیسائی نے کہہ دیا کہ دلیل سے ثابت کرو، تمہارا قرآن کہتا ہے ہمارا عیسیٰ 3 دن کی عمر میں بولا تھا، تمہارا نبی اگر افضل ہے تو پھر محمد کو 3 دن کی عمر میں بولتا دکھاؤ، مولوی جی پھر تجھے ماننا پڑے گا کہ 3 دن کے علی نے محمد کے ہاتھوں پہ بول کے عیسائیوں کو بتا دیا تھا عیسیٰ کے بولنے پہ فخر نہ کرنا، یہ کام تو محمد کا نوکر بھی کر لیتا۔ آپ جی آپ زندہ و سلامت رہے میرے بھائی۔ بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، بیان